बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख ने कल एक बड़ा ही अहम मोड़ लिया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि हुक्मरान खानदान, शरीफ खानदान जो है एहतसाब के अमल से गुजर रहा है, और इसकी भी कोई पहले मिसाल नहीं मिलती कि जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने एक GIT बनाई और उस GIT को जो मुकर्ररा वक्त दिया गया 60 रोज़ का, उसने अपनी तमाम तर तहकीकात मुकम्मल करके कल हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करा दी है। अब उस रिपोर्ट में जो हमारे पास है 275-276 सफ़ात पर मुश्तमिल, हम भी जैसे जैसे उस रिपोर्ट को पढ़ते चले जा रहे हैं मजीद नए नए इंकशाफात होते चले जा रहे हैं। शरीफ खानदान के हवाले से कुछ ऐसी कंपनीज के नाम भी आ रहे हैं, ऐसी ऑफशोर कंपनीज, ऐसे असासे वेल्थ जिसका शायद ना आपने ना हमने कभी पहले जिक्र भी सुना था। बहरहाल इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी तो यकीनी तौर पे माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस अंदाज में ये एक जमात बाहर भी निकली, तमाम तर कोशिशें काबिशों के बाद जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस दिया और ये मामला अब पीर तक मुलतवी हो गया है, लेकिन इसके जवाब में हम देख रहे हैं कि हुक्मरान खानदान की जानिब से जो दलाइल दिए जा रहे हैं, जो जवाब पेश किए जा रहे हैं, एक तो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिपोर्ट करार दे दिया गया है। GIT की रिपोर्ट उन्होंने कहा है कि नहीं है। मुख्तलिफ वज़रा आज भी कल भी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते नजर आए हैं, इस रिपोर्ट को वो मुस्तरद कर चुके हैं। और साथ ही साथ जो बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि कानूनी जंग अपनी जगह, कानूनी नतीजा जो भी निकलता है हम सियासी मैदान में आएंगे, हम अवाम की अदालत में जाएंगे। तो ये भी बहरहाल अपनी जगह सवाल मौजूद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, आला अदालत आपके खिलाफ फैसले दे देती है तो फिर सजाएं होंगी, नई कार्रवाई होगी, या फिर भी आप अवाम की अदालत में जाने की बात कर रहे हैं। आज इन तमाम तर चीज़ों पे हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमारे साथ खुसूसी तौर पर शामिल गुफ्तगू होंगे एक ऐसी शख्सियत जिनके नाम से इस GIT की रिपोर्ट को ताबीर किया जा रहा है, जिसको इमरान नामा करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो जब ये रिपोर्ट ताबीर आपके नाम से की जाती है और ये कहा जाता है कि आपकी पार्टी की रिपोर्ट है, GIT की रिपोर्ट नहीं है, तो आपको कैसा लग रहा है? पहले तो जो चीज़ें इस रिपोर्ट में आई हैं वो असल में वही चीज़ें हमने सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और उन्हीं चीज़ों को इन्होंने डिनाई किया कि ये नहीं थी। मसलन हमने कहा मरियम नवाज बेनिफिशरी ओनर हैं, ये जो नीलसन और नेस्कॉल कंपनीज जो 4 महलात की मालिका वो हैं, जो कि ICIG की वेबसाइट पे आया, पैनमा इंकशाफ हुआ, जिधर से सब कुछ शुरू हुआ। ये झूठ बोलते रहे नहीं है हमारा, और हमें कहें जी ओरिजिनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लेके आओ। अब हम किधर से लेके आए? वो हमने तो जो ICIJ की वेबसाइट पे आया, जो पैनमा इंकशाफ थे, वो जिन जिन का नाम आया दुनिया में सब ने तस्लीम किया। किसी ने नहीं कहा कि गलत है, किसी ने उनको अदालत में नहीं लेके गए। इन्होंने भी ये भी चुप करके बैठे रहे, लेकिन अदालत में जाके इन्होंने कहा मरियम है ही नहीं, हुसैन नवाज है, हुसैन शरीफ है। तो हुआ क्या है कि ये सारी चीजें साबित हो गई हैं, अटेस्टेड कॉपीज मिल गई हैं। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से अटेस्टेड कॉपी मिल गई है कि ये मरियम नवाज बेनिफिशियरी ओनर है। फिर जो हमने अदालत में कहा कि इन्होंने ट्रस्ट डीड जो बनाई थी हुसैन और मरियम के बीच में, वो फौज्ड है, वो भी साबित हो गया। फिर हमने इनको कहा शुरू में कि ये जो गल्फ स्टील है, जिधर से सारा पैसा, वो जो सोने की मुर्गी थी जिसने सोने के अंडे देने थे, जो गल्फ स्टील थी दुबई में 1980, हमने कहा ये लॉस में है। वो दुबई के जस्टिस डिपार्टमेंट ने वेरीफाई किया है कि वो लॉस में थी, उसमें कोई पैसा ही नहीं था। अगर उसमें पैसा नहीं था तो कतरी सारा फ्रॉड है, वो भी सारा सामने आ गया। GIT की रिपोर्ट में कतरी वाली कहानी को तो आफ्टर थॉट करार दिया गया है ना? जी, पहले तो उसका जिक्र ही नहीं था। 8 महीने तो उन्होंने बोले ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में आप नवाज शरीफ की तकरीर सुन लें, उसमें कोई कतरी का मेंशन नहीं है। इनके जो भी इंटरव्यूज आए 8 महीने, कोई कतरी नहीं है। वो जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, इनको कतरी की छतरी चाहिए थी, इसलिए कि इन्होंने जो भी बातें की थी वहां, वो उन्हें पता था सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि सारा झूठ था। पार्लियामेंट में भी झूठ बोल रहे थे, उधर भी। और ये सारी चीजें मैं कहता जा रहा था, अल्लाह अल हक है, ये सारा कुछ सच सामने आ गया है और अब इनको कुछ मिल नहीं रहा। असल में सादिया, जो बदकिस्मती है ना हमारे मुल्क की, के इस तरह के लोग अहम ओहदों पे चले गए हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार,
یہ سارے رپورٹ پڑھے ہیں, یہ منی لانڈررز ہیں, اس غریب قوم کا پیسہ چوری کر کے 30 سال سے باہر بھیج رہے ہیں. یہاں اس اقتدار میں آتے ہیں, پیسے بننے شروع ہو جاتے ہیں, فیکٹریاں بننی شروع ہو جاتی ہیں, پیسہ یہاں سے چوری کرتے ہیں, ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں. یہ بھی اربوں پتی بن گئے 30 سال میں, بچے بھی اربوں پتی بن گئے. وہ اسحاق ڈار, میں بار بار کہتا ہوں, ہمیں یاد ہے لاہور میں اسکوٹر پہ پھرتا تھا, آج اس کے بچے اربوں پتی ہیں, ڈالر ٹرمز میں ملٹی ملینرز ہیں. کدھر سے آیا پیسہ؟ اس قوم کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. اور یہ لوگ پہلے یہ ملک کے پرائم منسٹر منی لانڈرر, فائنانس منسٹر منی لانڈرر, شہباز شریف منی لانڈرر, وہ بھی التوفیق کیس کے اندر آ گیا. $8 ملین انہوں نے دیے تھے التوفیق کی سیٹلمنٹ میں لنڈن میں. انہوں نے کہا قطری نے دیے ہیں, اب پتہ چلا قطری سارا فراڈ تھا. اس کا مطلب منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے گئے. اچھا, لیکن انہوں نے سارا وہ جو قطری کا لیا, تو پھر قطری بھاگ کیوں گیا؟ جو JIT بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو کوششیں کی, پھر وہ آیا کیوں نہیں؟ قطری بھاگ اس لیے گیا کہ وہ اس کو تو انہوں نے ایک لیٹر چاہیے تھا. انہوں نے سمجھا ساری زندگی یہ عدالتوں کو ساتھ ملا کے, اداروں کو ساتھ ملا کے, لوگوں کو پیسہ کھلا کے, رشوت دے کے یہ بچتے آئے ہیں. انہوں نے سوچا یہ پھر بچ جائیں گے. تو قطری مسٹ ہیو تھاٹ کہ بس ایک لیٹر کام کر جائے گا. قطری کو انہوں نے کہا ہوگا کہ تم بس ایک لیٹر دے دینا, اور جس طرح ان کے وکیل نے ہز ہائنس دا پرنس یہ وہ ڈرامہ کیا, جیسے ہم بڑے امپریس ہو گئے. مجھے یاد ہے جب مجھے کب پتا چلا کہ یہ اب گئے, جب انہوں نے قطری کا لیٹر لے کے آئے. مجھے یاد ہے ہم شام کو بیٹھے وکیلوں کے ساتھ, ہم نے سوچا کہ اگر یہ قطری لیٹر ان کا سارا ڈیفنس ہے تو ان کے پاس تو کوئی ڈیفنس ہی نہیں ہے. یعنی یہ اتنے بے شرمی سے ملک سے پیسہ چوری کر رہے تھے, ان کو کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ یہ پکڑے جائیں گے. تو انہوں نے, ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ جو پیسہ چوری کر رہے ہیں انہوں نے کوئی منی ٹریل بنائی ہوگی, کچھ تو کوئی. اب ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. اور جب قطری لے کے آئے ہمیں پتا تھا اب یہ گئے, کیونکہ قطری کسی عدالت قطری کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ آپ ایک لیٹر لکھتے ہیں, جی میرے والد نے, مجھے یاد آتا ہے وہ ان کے والد کو کہا, ادھر کر گیا, اور پھر وہ ادھر سے ادھر گیا, وہ کیش ہوا, اور سارا جھوٹ تھا. سب کو پتا جھوٹ تھا, بچے کو پتا تھا جھوٹ ہے. اس لیے مجھے پتا تھا کہ انہوں نے پھنسنا تو ہے ہی. ان کی صرف ہوپ یہ تھی کہ جب سپریم کورٹ نے 2-3 میں 2 ججز نے ڈسکوالیفائی کیا اور 3 نے کہا کہ مزید اور انویسٹیگیشن چاہیے, تو انہوں نے سوچا, انہوں نے مٹھائیاں بانٹی. وہ دیکھا تھا کہ چھوٹے میاں صاحب بڑے میاں صاحب کو لڈو کھلا رہے تھے, اور باقی وہ جو موٹو گینگ تھی, جو اس ملک میں بے شرم ویسے لوگ ہیں ہی نہیں جو وہ موٹو, جو اس طرح جھوٹ. 1 سال انہوں نے ایک کرپٹ مافیا کا جھوٹ چھپانے کے لیے 1 سال انہوں نے سپریم کے باہر جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا, وہ بھی وہی سائنس دکھا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. انہوں نے سمجھا کہ جس طرح پہلے GITs بنی ہوئی ہیں اسی طرح کی جائے, پیسہ چلا لیں گے, نہیں خریدیں گے ان کو, منہ بند کروا دیں گے. اور انہوں نے کوشش پوری کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے ان GIT ممبران کو, پورے کا پورا کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ ڈٹے رہے. یہ سعدیہ ملک کے ہیروز ہیں. اب دیکھیں نا, سپریم کورٹ نے کسی ڈیموکریٹک معاشرے میں یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کا اپنے گورنمنٹ ایجنسی, سیکیورٹی ایجنسیز کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے GIT کے ممبرز کو. بالکل. یعنی یہ کوئی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں اپنی جاب سیکیورٹی بھی دینی ہے, پرسنل سیکیورٹی بھی دینی ہے. اب مجھے بتائیں کسی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو جب مافیا کنٹرول ہو تب ہوتا ہے. مافیا لوگوں کو یا رشوت دیتے ہیں اور یا پھر ایلیمنیٹ کرتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے بھی یہ جب کہا کہ GIT ممبرز کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کا مطلب کہ سپریم کورٹ کو بھی ڈر ہے کہ یہ جو مافیا ہے, گاڈ فادر ہے, یہ ان کو پر انتقامی کاروائی کرے گا. تو وہ ہیروز ہیں اس ملک. تو GIT کے حوالے سے جو شروع میں آپ کے بھی تحفظات تھے کہ جی جو سرکاری ادارے ان کے ماتحت ہیں وہ کیسے کام کریں گے, یعنی وہ بھی دور ہو گئے نا؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس ملک میں ہیں ایماندار لوگ, دیانتدار لوگ جیسے اس GIT کے اندر ممبران؟ سعدیہ, یہ صرف اس لیے ہوا کہ جو سپریم کورٹ تھا اس نے پہلے, آپ کو پتا ہوگا, یہ کوئی اور نام دیے تھے GIT کے, سپریم کورٹ نے چینج کر کے ان ناموں کو لے کے آئے. تو پہلے تو وہ اس سے بہت امپیکٹ ہوا. اگر یہ گورنمنٹ والے یہ ادارے اپنے نام دے دیتے, اب سارے ادارے تو ان کے نیچے ہیں. اور پہلے بہت زیادہ واویلا بھی ہوا کہ جی واٹس ایپ
کال کیوں کی گئی, کیوں نام مانگا گیا, وہی نام اس پہ کیا غلط بات ہے؟ یعنی اگر وہ نام مانا گیا تو سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنانی تھی, سپریم کورٹ جیسے مرضی چوز کرے. یہ اپنے لوگ گزار رہے تھے, مٹھائیاں اس لیے بانٹی, انہوں نے اپنے لوگ ڈال کے کیس ختم کر دینا تھا. ان کی بدقسمتی کہ سپریم کورٹ نے انہوں نے سٹینڈ لیا, انہوں نے اپنے لوگ لے کے آئے, اور جب ان کو پتا چلا کہ جے آئی ٹی کے حالات وہ واقعی سیریس ہے, انویسٹیگیشن کر رہی ہے. مجھے اصل میں پتا چلا جب یہ گئے ان کے شریف خاندان کے اور اسحاق ڈار, جب یہ جے آئی ٹی کے اندر گئے, ہاتھ ہلاتے ہلاتے وی سائن جس طرح پتہ نہیں کوئی انہوں نے کیا فتح کیا, جب اندر سے باہر نکلتے تھے نا تو ان کی شکلوں کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ وہ جے آئی ٹی نے جس طرح کے سوال پوچھے ہیں, اس کا مطلب جے آئی ٹی کی تحقیقات آگے نکل گئی ہیں, ان کے پاس نالج ہے, وہ ان سے جو سوال پوچھ رہے تھے ان کے پاس جواب نہیں ہے. اور باہر نکل کے کیا کہیں, جناب میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا, مریم نواز میرے سوالوں کا جواب, نواز شریف میرے وہ بھی کہہ رہے سوال آپ جواب دینے گئے کو آپ ایک کرمنل انویسٹیگیشن میں جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ہمارے جواب دیں گے. جواب تو آپ نے دینے تھے, اور اب پتہ چل گیا, اب جے آئی ٹی کی رپورٹ پڑھیں, ان کے پاس جواب کیا ہونا ہے. اسحاق ڈار صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا, وہ تو باہر آ کے خیر انہوں نے لو ہیٹ ریلیشن شپ آپ کے ساتھ جو ان کا رہا ہے اس کا ذکر کر دیا, جس کا جواب آپ دے چکے ہیں. نہیں, اس کو مجھے ہیٹ تو کرنا چاہیے, لو پتہ نہیں کیوں کبھی بھی نہیں تھا اس کا. وہ اس نے کچھ شوکت خانوں کو پیسے ڈونیٹ کیے ہوں گے, جس طرح کہ وہ اب یہ ہے نا, یہ ہے ساروں کو رشوت دے دو, جس طرح ہے کہ اگر شوکت خانوں کو اس کو ڈونیٹ دیا تو میں اس کی چوری کے اوپر بات نہ کروں. جو اسحاق ڈار کی باہر شکل تھی, مجھے یاد ہے میں چترال میں تھا, میں نے اس کی جب شکل دیکھی ٹی وی پہ, میں نے کہا یہ گیم اپ ہو گئی ہے ان کی, کیونکہ اس کی شکل پہ نظر آ رہا تھا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے سمجھتے ہیں کہ پیسے دے کے پی آر کر کے بچ جائیں گے, دھمکیاں دے کے. تو ان کو جب پتا چلا کہ جے آئی ٹی سیریس ہے تو ان کی شکلوں پہ تھا. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, خان صاحب سے گفتگو ہماری جاری رہے گی, اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وزیر اعظم سے جو استعفے کا مطالبہ ہے وہ بھی بہت زیادہ زور پکڑتا چلا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد آج ایم کیو ایم نے بھی اور پاک سرزمین نے بھی پریس کانفرنس کر کے وزیر اعظم کو ریزائن کرنے کا کہا ہے, مطالبہ کیا ہے. واقعی عمران خان صاحب کو وزیر اعظم استعفیٰ دیتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں, اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک, یو واچنگ 92.8 ود سعدیہ افضال. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب, وزیر اعظم استعفیٰ دیتے نظر آئیں گے کیونکہ جو لوگ ان کے سیاسی ساتھی رہے ہیں, بہت قریب سے ان کی سیاست کو دیکھ چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم لڑیں گے, اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے. لڑنا اب کیا ہے, اب کیا لڑے گا, کس سے لڑے گا نواز شریف, کیا کرے گا سپریم کورٹ کو, اس نے یہی لڑے گا نا کہ سپریم کورٹ کے کہتے میں بات نہیں مانتا. یہ 97 نہیں ہے, 97 میں جب ان کو پتا چلا کہ سپریم کورٹ میں فیصلہ نواز شریف کے اگینسٹ جا رہا ہے, انہوں نے ڈنڈوں سے اٹیک کیا, کوئی کچھ بھی نہیں ہوا, نہ وکیل نکلے نہ کچھ ہوا. یہ ہے 2017, 20 سال گزر گئے ہیں اور اب یہ ایک پاکستان بدل چکا ہے. اب اگر اس نے اس کا فیصلہ, ہم صرف منڈے کی انتظار کر رہے ہیں, منڈے کو اگر جو بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ تو بچ ہی نہیں سکتے اب ڈسکوالیفیکیشن سے, جو جے آئی ٹی کی فائنڈنگ ہے. یاد رکھیں 2 نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا, 3 نے کہا تھا کہ یہ 13 کوسچنز کے اندر ہمیں تحقیقات کر دیں. اس پہ بھی تھوڑا لیگل برینز نے بہت کنفیوژن مچا رکھی ہے. مطلب اگر میں ٹاک شوز میں کسی ایک وکیل سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی 5 بینچ ہی بیٹھے گا, کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی یہی 3 بینچ فیصلہ کر دے گا. تو یہ بھی آئی تھنک تھوڑی کلیئرٹی منڈے کو آ جائے گی. سمپل چیز ہے, سپریم کورٹ نے پتہ نہیں کتنے 100 سے اوپر دنوں میں کیس سنا, اس کے بعد انہوں نے 2 نے فیصلہ کیا کہ یہ ناصادق نامین ہے, اور 3 نے کہا ان کی ڈیفنس نہیں مانا, 3 نے کہا کہ ہمیں مزید اور تحقیقات کرتے ہیں. وہ ہو گئی ہیں اور وہ اب سب کے سامنے آ گئی ہیں. تو کس منہ سے یہ نہیں ڈسکوالیفائی ہوں گے؟ اب یہ کہتا ہے میں لڑوں گا, کیا لڑے گا, کس سے لڑے گا؟ اگر انہوں نے سپریم کورٹ کو کچھ کیا, میں گارنٹی کر رہا ہوں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پبلک نکلے گی. جو پبلک اب نکلے گی اپنے سپریم کورٹ اور اس ملک کی انصاف کے نظام کو بچانے کے لیے, کبھی پاکستان ایسی پبلک ہی نہیں نکلی.
تو وہ تو میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کہہ رہی کچھ نہیں، تو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا تو کیا لڑے گا، کس سے لڑے گا؟ یہ لڑیں گے. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نون لیگ کے کارکن نکلیں گے، ہمارے سامنے 99 کا کو ہوا تھا جب 2/3 اکثریت تھی، تو مجھے پتا ہے کہ سڑکوں کے اوپر مٹھائیاں بانٹ رہی تھی، ان کا کارکن ہی نظر آیا. 2007 میں واپس آیا یہ سپٹمبر میں، جب 8 سال کے بعد سناٹا تھا سڑکوں کے اوپر، ایک آدمی نہیں ان کے لیے نکلا. میں دیکھوں گا کتنے لوگ نکلتے ہیں اور ہم بھی پھر نکالیں گے لوگ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ نہیں کہ نواز شریف ریزائن کرے گا یا نہیں کرے گا، اب یہ سوچنا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار اڈیالہ جیل میں کب جائیں گے. یہ آپ کو یقین ہے کہ جائیں گے، بٹ کب جائیں گے آپ نے یہ دیکھنا. بس یہ اب ہے کہ کب جانا ہے. جانا انہوں نے ہے، اب انہوں نے جدے نہیں جانا، اب انہوں نے اڈیالہ جانا ہے. ٹھیک. اچھا خان صاحب، میں اس لیے کہتا ہوں دیکھیں، جب تک اس ملک کے قانون طاقتور ڈاکوؤں کو، چوروں کو، منی لانڈررز کو، جو یہاں سے اس ملک کو یہاں غربت پیدا کرتے ہیں، جب ڈالرز لے کے یہ پیسہ باہر بھیجتے ہیں، جو انہوں نے اربوں ڈالر بھیجا ہوا باہر، جب یہ باہر بھیجتے ہیں قرضے لینے پڑتے ہیں، ملک مقروض ہوتا ہے، پیسے قرضوں کی قسطیں واپس دینے کے لیے ٹیکس بڑھانے پڑتے ہیں، چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور غربت بڑھتی ہے. اور جب پیسہ باہر جاتا ہے 1000 ارب روپیہ، 10 ارب ڈالر ہر سال منی لانڈرنگ ہو کے باہر جاتا ہے، وہ پیسہ پاکستان میں خرچ ہو جائے یا نوکریاں ملیں لوگوں کو، خوشحالی آئے، ہمیں قرضوں کی ضرورت نہ پڑے. یہ ہیں سب سے بڑے مجرم. اب چھوٹے چھوٹے چور جیلوں میں ہیں، یہ کون ہے کہ ان کو جیل میں نہیں جانا چاہیے؟ یہ ہیں کون؟ یہ تو ملک کے سب سے بڑے مجرم ہیں. جب یہ جیل میں جائیں گے تب ہی اس ملک کے اندر ایک تبدیلی آئے گی، اس میں خوشحالی آئے گی. تو یہ اب بیٹھے ہوئے کہ جی میں مانتا نہیں ہوں، میں ریزائن نہیں کرتا. اب ہے کون؟ اب مجرم ہے، ثابت ہو گیا اب مجرم ہے. ٹھیک. اچھا ایک چیز میرا سوال وہ اس لیے بھی کہ چلیں جی آئی ٹی کی رپورٹ میں تو بہت کچھ ان کے خلاف نکل آیا، ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گا، آنریبل ججز فیصلہ کریں گے. آپ کنونسڈ ہیں کہ یہ جیل ہی جائیں گے، کب جائیں گے یہ دیکھنا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اگر پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو نظریہ ضرورت بڑا کام کرتا رہا ہے ہمیشہ سے، ایک ڈاکٹرین آف نیسیسٹی. انٹرنیشنل پاورز آ گئیں جناب، کسی کو بچا لیا. ایون یہ جب مشرف صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا بے رحمانہ احتساب کیا ہے، تو یہ تو مشرف صاحب کے ساتھ بھی معاہدہ کر کے چلے گئے تھے. تو اس دفعہ بھی کوئی انٹرنیشنل پاورز کے چانسز ہیں کہ ان کو آ جائیں گی بچانے؟ اس باری کوئی نہیں بچا سکتا. اچھا، یہ اللہ کی پکڑ ہے. یہ ہم نے تو نہیں پینما کا انکشاف کیا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا انٹرنیشنل انکشاف. اس میں یہ پھنس گئے، نہیں تو کوئی ان کو پکڑ ہی نہیں سکتا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پینما میں نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ان کے اوپر تو ٹرائل ہی نہیں ہونی تھی. سارا ادارے ان کے ہیں، نیب ان کی ہے. 12 کیسز نواز شریف کے نیب میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی سنے گئے ہیں؟ اصغر خان کیس میں جو ISI سے اس نے پیسہ لیا تھا، ڈی جی ISI کی ریٹن سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے ان کو پیسہ دیا ہے. سپریم کورٹ نے FIA کو حکم دیا ہے کہ کارروائی کرے. پہلے تو 25 سال سادیا کیس ہی نہیں سنا. پھر جب سنا تو سپریم کورٹ نے کہا FIA فیصلہ کہ اب FIA نے کیا کیا؟ ان کو کبھی کسی نے نہیں پکڑا، ان کا کبھی احتساب نہیں ہوا. اس لیے یہ سمجھ رہے تھے اب بھی نہیں ہوگا. اس لیے تو انہوں نے اتنی غلطیاں کی ہیں، تکبر اتنا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیشہ بچتے ہیں، پھر بچ جائیں گے. ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سپریم کورٹ پہ پہنچیں گے، اور پھر یہ قطری آئے اور وغیرہ وغیرہ ایکسپوز ہو گئے. میرے خیال میں اس باری جو مرضی کر لیں، دنیا کی پاور چلی جائے، ان کا جو سپریم کورٹ نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے. اب انہوں نے فیصلہ دینا ہے. ساری انویسٹیگیشن ان کے سامنے ہے. یہ نہ یہ بچیں گے اور یہ نہ یہ جو ان کے ساتھ شہباز شریف اور اسحاق ڈار بچیں گے. صحیح. اچھا انٹرنیشنل پاورز کی کیونکہ ذکر کی ہے، لیکن جس طرح آپ نے بھی پہلے کئی بار ذکر کیا ہے کہ اپنے حق میں سرویز بھی کراتے رہے ہیں، آرٹیکلز لکھوا دیے، کبھی کوئی خبر دے دی. تو آج ایک امریکی نشریاتی ادارہ بلومبرگ وہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم کو ہٹانے سے ترقی کا سفر رک جائے گا. یہ بلومبرگ میں بھی پھر انہوں نے خبر دی ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی دنیا کا ملک، ایک ملک بتا دیں جس میں کرپشن زیادہ اور وہ ترقی کیا ہو. کوئی ایک ملک بتا دیں. چائنا کا نام لیتے ہیں نا، سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے. پچھلے 3 سال میں سعدیہ، پچھلے 3 سال میں 200 وزیر پکڑے ہیں انہوں نے کرپشن میں. 200 وزیر، 11 لاکھ انہوں نے گورنمنٹ سرونٹس پکڑے ہیں. لی کوان یو نے جب سنگاپور کو اٹھایا، سنگاپور تو ہمارے سے غریب ترین دنیا کا علاقہ تھا، اس نے ایک ایسی اینٹی کرپشن باڈی بنائی
جس نے 3 سٹنگ منسٹروں کو پکڑا تھوڑی دیر کے بعد، بار بار گورنمنٹ کلین گورنمنٹ دی، گورننس سسٹم ٹھیک کیا، پھر سے سنگاپور اوپر گیا. کوئی اب یہ سوئٹزرلینڈ ہے، یہ خوشحال ملک ہیں، اسکینڈینیوین ملک ہیں، آپ جا کے دیکھیں وہاں کرپشن، ادارے مضبوط ہیں، کرپشن نہیں ہے. جن ملکوں میں کرپشن زیادہ ہے ادارے کمزور ہیں. مسئلہ یہی ہے نا کہ جہاں پہ ادارے مضبوط ہیں وہاں شخصیات کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، اور خوشحال ہیں. جن ملکوں میں مضبوط ادارے ہیں وہاں خوشحالی ہے. انہوں نے اب اداروں کا تو حال آپ نے دیکھ ہی لیا نا. اب یہ سپریم کورٹ JIT کے ممبرز کو کہہ رہا ہے کہ ان کا تم نے دھیان رکھنا ہے، کیونکہ بادشاہ سلامت کے خلاف انہوں نے مٹیریل، تو ان کی جان خطرے میں ہے. اب یہ حال ہے اداروں کا. یعنی جس طرح حجازی جیسے لوگ SCCP کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار، ان کو بھی ضمانت مل گئی، اسحاق ڈار بنا ہوا نہیں، لیکن جس طرح کے لوگ ہیں ان سے کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ادارے یہ دیکھیں، قومیں آگے ایسے چلتی ہیں کہ میرٹ کے اوپر ان کے اداروں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. دنیا میں مقابلہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ میرٹ پہ. جب آپ کے بہترین لوگ اداروں کے اوپر آ جاتے ہیں، آپ انٹرنیشنلی کمپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. مثلا آپ نے ایکسپورٹس کرنی ہے تو ایکسپورٹس کرنے کے لیے جتنا آپ کا سسٹم بہتر چل رہا ہوگا اتنی آپ کی ایکسپورٹس کمپیٹر ہوگی، اتنے خوشحال ہوں گے. انہوں نے کیا کیا؟ سارا کرپٹ ترین، یعنی اس ملک کے جو کرمنلز ہیں، یعنی کرمنلز کیا کہوں، مجرم پیشہ، ان ساروں کو بڑے بڑے عہدے دے دیے. اب مثال دوں میں کرکٹ کی. کرکٹ میں بھی کس کو لے کے آئے؟ نجم سیٹھی کو. اس کو کیوں لے کے آئے؟ اس نے الیکشن میں ان کی مدد کی ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے وہ باقی نیشنل بینک کا ہیڈ منی لانڈرنگ میں مدد کی ہے. اسحاق ڈار کیونکہ یہ ان کا فرنٹ مین تھا، منی لانڈرر تھا. ہر جگہ انہوں نے جب ایسے لوگ بٹھائے، کیسے پاکستان مقابلہ کر سکتا ہے دنیا کا؟ کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. ایک بریک مجھے لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو خان صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ بات تو درست ہے کہ جس ملک میں ادارے مضبوط ہوتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، تو وہاں شخصیات کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، نظام بہتر انداز میں چلتا رہتا ہے. لیکن اگر اس اسپیسیفک کیس کو بھی دیکھا جائے تو یہاں پہ کیا ایجیٹیشن ہوگی، کوئی سیاسی جماعت باہر آئے گی، پھر سپریم کورٹ نوٹس لے گی، پھر اداروں کو کہا جائے گا، پھر کام ہوگا؟ کیا ایسے نظام چلے گا یا کوئی واقعی میں واضح لائے عمل ہے کہ ہمارے ہاں ریاستی ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہوں؟ اس پر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 وتھ سعدیہ افضال. بریک پہ جانے سے پہلے ہم عمران خان صاحب سے بات کر رہے تھے کہ ریاستی ادارے ٹھیک کیسے ہوں گے. اب اگر اسی ایک کیس کے اندر ہم دیکھیں کہ جو JIT سپریم کورٹ کے حکم پر بنی، اس نے تقریباً 3 سے 4 بلین ڈالرز کی تحقیقات کی ہیں، جو غبن ہے یا کرپشن ہے یا مس اپروپریشن ہے، اس کو جو مرضی نام دے لیں. اور ایک اندازے کے مطابق اتنی رقم میں، اتنی خطیر رقم کے اندر پاکستان میں درجنوں ہسپتال، درجنوں سکولز بن سکتے تھے. تھر میں سندھ کے اندر پچھلے سال جو ہے میل نیوٹریشن کی وجہ سے 143 بچے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. پاکستان کو اس وقت 43واں نمبر دیا جاتا ہے $251 بلین کی GDP کے ساتھ. 87% بچے جو ہیں وہ پرائمری اسکول میں اپنی تعلیم فنش نہیں کر پاتے ہیں. یہ بھی ڈفرینٹ ایجنسیز جو ہیں پوری دنیا میں وہ پاکستان کو اس حوالے سے کہتی ہیں کہ جی ورلڈز ویکسٹ ہائر ایجوکیشن سسٹم بھی یہاں پر ہے. ورلڈ بینک کے مطابق 29.4% لوگ یہاں پر بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں خان صاحب اگر ہم سامنے رکھیں تو کب تک اس پر بھی سپریم کورٹ نوٹس دیتی رہے گی، یا آپ کی جماعت کو یا کسی اور جماعت کو گو کہ اور کوئی کم ہی آ رہی ہے کہ ان چیزوں پر باہر نکلیں کہ ایجیٹیشن ہوگی، سپریم کورٹ نوٹس لے گی، حکم دیا جائے گا، پھر ادارے کام کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے؟ دیکھیں سعدیہ، جو اب سچویشن ہے نا وہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلے. پہلے تو یہ جو مافیا ہے، اور ان کا صحیح نام رکھا گاڈ فادر، کیونکہ گاڈ فادر ہے، گاڈ فادر وہ تھا جس کے نیچے باقی اور بھی مافیاز کو پروٹیکشن تھی. جو فلم ہے نا گاڈ فادر، اس میں وہ اٹیلین مافیا تھا اور اس کے نیچے سسیلین مافیا کے نیچے اور بھی مافیاز کو پروٹیکشن ہے. تو اس کے یہ جو نواز شریف ہے یہ مافیا کا ہیڈ ہے، اس کے نیچے بڑے اور مافیاز ہیں. اور یہ مافیا کرتے کیا ہیں؟ یہ پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ ان ایریاز میں لگا دیتے ہیں جدھر پیسہ بنتا ہے. اب بدقسمتی سے یہ مافیاز
جو یہ میگا پروڈکٹس چنتے ہیں جن میں پیسہ بنتا ہے، مثلا میٹرو ہے، اورنج ٹرین ہے وغیرہ وغیرہ، وہ، اور اس سے پہلے یلو کیب اسکیم تھی، اور اس سے پہلے پھر وہ موٹر وے کے اوپر انہوں نے بڑا پیسہ بنایا. اب تو خیر وہ رپورٹ کے اندر موٹر وے کے اوپر بھی آ گیا، اور وہ کتاب بھی ہے اس کی کیپٹلزمز ایکلیز ہیل ریمنڈ بیکر کی، جس میں وہ بتاتا ہے کہ اس نے کتنا اس نے پیسہ یہاں سے نکال کے باہر لے کے گیا کمیشنز کے اوپر. تو یہ جو مافیا ہے اس کا شکست دینا اگر ہم نے یا ملک کو آگے کریں گے اور عوام کا پیسہ عوام پہ لگے گا، یا عوام کا پیسہ چوری کر کے یہ مافیا باہر بھیجتا رہے گا اور یہ ملک مقروض ہوتا جائے گا، جو ہوتا جا رہا ہے. سب سے تاریخ میں زیادہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر، کیونکہ یہ مافیا پیسہ باہر لے جاتا ہے اور ملک قرضوں پہ چلا رہا ہے. تو پہلے تو اس کو شکست دینی ہے، اس کے بعد ہم نے ملک کا جو چلانا ہے یہ بالکل مختلف پاکستان کو چلانا ہے جو ابھی تک چلا نہیں سکے. اس میں بہت امپورٹنٹ رول اداروں کا ہے. اب یہ جو جے آئی ٹی نے ایک دفعہ سپریم کورٹ کے نیچے پروٹیکشن کے نیچے جو یہ جے آئی ٹی 60 دن میں کام کر گئی، اب یہ سوچیں کہ اس طرح تو یہ سارے ہم کرپشن کیسز، بڑے بڑے کیسز ہیں اس ملک کے اوپر. یہ تھوڑے نا شریف خاندان، باقی کم لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں. پیناما میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام پیناما وہ تو بزنسز ہیں، میں بات کر رہا ہوں جو پولیٹیکل لوگ جو اوپر آ کے بیٹھے اور جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، ان کی کوئی کمی ہے؟ اور انہوں نے کولیبریٹ کیا ہے باقی لوگوں سے جن کے ذریعے یہ پیسہ باہر لے کے گئے ہیں. تو اگر جے آئی ٹی اس طرح کا کام کر سکتی ہے 60 دنوں میں، ہم اس کو ایکسپینڈ کر کے تو کچھ بھی کر سکتی ہے. اس کا مطلب ہم جو سب سے بڑی کینسر ہے پاکستان کی، کرپشن کی، اس پہ قابو پا سکتے ہیں. ہم جب قابو پائیں گے تب اس ملک میں پیسہ ہوگا خرچ کرنے کے لیے اپنے انسانوں پہ، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ. یہ جو آپ چیزیں بتا رہی ہیں، میل نیوٹریشن ہے، سٹنٹڈ گروتھ ہے، 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں نہیں ہے، یہاں انصاف نہیں ملتا، کرمنل جسٹس سسٹم فیل ہو گیا ہے، یا پولیس کا نظام خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں کرائم کتنی نیچے آ گئی ہے کیونکہ پولیس کا نظام ٹھیک ہے. اسی طرح جب ادارے آپ ٹھیک کریں گے، انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں، اور سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانیز کریں گے. ہماری سب سے بڑا اثاثہ وہ ہے، وہ اس لیے نہیں آتے، یہاں کرپشن اتنی ہے، جان اور مال کی حفاظت نہیں ہے، وہ پھر جا کے دبئی میں یا اور کہیں پیسہ لگا دیتے ہیں. بٹ اس کیس کے بعد یعنی ہم یہ سمجھیں کہ عمران خان کو ایک کرپشن فری پاکستان ضرور نظر آ رہا ہے کہ آغاز ہو گیا ہے اس کا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب 2-3 سیناریوز جو اب موجودہ سیاسی جو بھی صورتحال چل رہی ہے اس کو لے کر بنتے ہیں کہ جناب یا تو وزیر اعظم صاحب ریزائن کر کے اپنی ہی پارٹی سے کسی اور کو، 1-2 تو وزراء کے نام بھی آ رہے ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے، یا پھر دوسرا کہتے ہیں کہ جناب یہ ہو سکتا ہے کہ سنیپ الیکشنز کال کر دیں. گو کہ وہ پاسبلٹی کم ہے بقول آپ کے کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے وہ سپریم کورٹ اسی حوالے سے فیصلہ کرے گی. اس کے بعد جو ان کا پارٹی کو لے کر اتنا یقین ہے، اعتماد ہے کہ پھر سے ہم ہی آئیں گے، چاہے وزیر اعظم یہ ہوں یا کوئی اور ہوں. دیکھیں سب سے پہلے تو نواز شریف ختم. اچھا، نواز شریف از ہسٹری، اس کا گیم ختم ہو گئی. اب نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ اسحاق ڈار، یہ جو اس ملک کے خون چوس رہے تھے، یہ گئے. اب تو یعنی پی ایم ایل این بھی آپ کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے. فیصلہ یہ ہے کہ کیا پی ایم ایل این نے نواز شریف کے ساتھ ڈوبنا ہے یا اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ہے، اگر تو یہ جینوئن ڈیموکریسی ہوتی تو ابھی تک نواز شریف کو پارٹی نے کہنا تھا کہ آپ مہربانی کر کے ہماری جان چھوڑیں، پارٹی نے پھر اپنے آپ کو بچانا تھا. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی ایک اور پی ایم ایل کیوب کے بھی بننے کے چانسز ہیں، جیسے پہلے بہت سارے لوگ نکل گئے تھے. وہ تو جنرل مشرف نے بنائی تھی نا کیو. تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ نکلیں گے، کوئی اور اپنا پارٹی بنا سکتے ہیں؟ تو پی ایم ایل این کے اپنے اوپر ہے کہ کیا وہ اپنی پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں یا نواز شریف اور شریف خاندان کے ساتھ ڈوبنا چاہتے ہیں. انہوں نے تو ڈوبنا ہے، اب یہ نہیں بچ سکتے. آپ یقین کریں کہ یہ نہیں بچ سکتے. اب صرف کوشچن یہ ہے کہ پی ایم ایل این ان کے ساتھ ڈوبے گی یا وہ ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ لے کے آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا، آج بھی کل جن لوگوں کے نام لے کر ان کی تقاریر کے ریکارڈ سپریم کورٹ نے مانگے تھے، ان میں سے آج میں طلال چودھری کو بھی دیکھ رہی تھی، پھر سے وہ گرجے بر سے حنیف عباسی صاحب نے بھی بات کی، دانیال عزیز نے بھی بات کی. آپ کے حوالے سے صبح ایک غلط خبر چل گئی تھی کہ سپریم کورٹ نے طلب کر لیا ناہلی کیس میں، ویسا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ریمارکس تھے کہ کیوں نہ عمران خان صاحب آ کر یہاں پر بتائیں کہ کیا صورتحال ہے. تو وہ کہتے ہیں انور منصور صاحب جو آپ کے وکیل ہیں وہ بڑا کیس کو ہلکا لے رہے ہیں. تو آپ چلے جائیں سپریم کورٹ، بتا دیں کیا معاملہ ہے. میں بالکل جانے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے مجھے بلایا نہیں، انہوں نے ریمارک کسی اور طرف دیا تھا. جو چیز میرے سے چاہتے ہیں میں دوں گا ان کو.
آپ یقین کریں کہ انہوں نے میرے سے ایک آیا کہ جناب وہ لنڈن فلیٹ بتانے کی انکم بتا دیں. اب میں 2 کلبز کے لیے کھیلتا تھا, وسٹر کے لیے 76 تک, اس کے لیے پھر 88 تک میں سسکس کے لیے کھیلتا تھا. ان کے پاس میرا سارا ریکارڈ پڑا ہے, میں وہ بھی منگوا رہا ہوں ریکارڈ, کہ ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں. اس سے پہلے میں 3 سال کھیلا تھا آسٹریلیا میں 77 سے 79 تک ورلڈ سیریز کرکٹ, کیری پیکر کی جو کرکٹ تھی وہ ختم ہو گئی, کیونکہ 3 سال کے بعد وہ وائنڈ اپ ہو گیا, وہ ورلڈ سیریز ختم ہو گئی جس کمپنی کے تھے. اس کے باوجود ایک ڈائریکٹر سے اس سے میں نے فگر منگوا لیا کہ مجھے کتنا پیسہ ملا تھا. یعنی جب سپریم کورٹ کوئی ماننے کے لیے جمائمہ سے انہوں نے مانگا. اب 13 سال سے میری طلاق ہوئی ہے. سوچو طلاق ہوئی 13 سال کو لوگ ملتے بھی نہیں ایک دوسرے کو. اس بیچاری نے 15 ساری رسیدیں آ گئی, اس نے 15 سال پرانا بینکنگ ٹرانزیکشن نکال کے دکھا دیا سپریم کورٹ میں. تو جو اور میرے سے مانگے گا میں تیار ہوں. ٹھیک ہے, آپ جانے کو بھی تیار ہیں اگر بلائیں گے, جو مانگے تیار ہے, کیونکہ مجھے کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے. رائٹ, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. عمران خان صاحب سے گفتگو کا ہمارا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عمران خان صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب, آپ کے کیس کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے تھے. آج اسحاق ڈار نے بھی پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی نواز شریف اور عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں, تو وہ تو کمپیریزن کر رہے ہیں, ایکویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہرحال میرا سوال یہ ہے کہ اس کیس کو لے کر جو ابھی جے آئی ٹی کی رپورٹ کے انکشاف کے بعد جیسے سب نے کہہ دیا استعفیٰ دیں, آپ کی طرف سے بھی کوئی چانسز ہیں کہ دیگر پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے, ان کے ساتھ ملا جائے, یا بلاول کے حوالے سے خاص طور سے بات کی جاتی ہے کہ کیا عمران خان صاحب اور بلاول جو ہیں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں نواز شریف کے خلاف تحریک میں؟ مجھے اور بلاول کو اکٹھے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے سپورٹ کر لیا مجھے, جہاں شاہ محمود ملے تھے ان کو, تو وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. باقی تقریباً ساری اپوزیشن پارٹیز. اعتزاز احسن صاحب کا موقف تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جے آئی ٹی کو لے کر. سب کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی میں عمران نے بڑا اچھا کام کیا. اعتزاز صاحب کو لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی کوئی فکس میچ ہے, دکھانے کے لیے کیا گیا ہے کہ جی جے آئی ٹی نے ہمیں بڑا گرل کیا ہے, رپورٹ بھی ہمارے خلاف آ گئی ہے, ہو سکتا ہے فیصلہ کچھ اور آ جائے. وہ کہتے ہیں نہیں, لیکن رپورٹ تو آ گئی ہے نا. اسحاق ڈار نے جو بات کی ہے کہ میرا اور نواز شریف کا ایک کیس ہے, یہ ٹپکل ہے کہ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, بیوقوف سمجھتے ہیں. یعنی یہ اس طرح کے یہ کون مین ہے بیسکلی, فگر جگل کر دیے, لوگوں کو بیوقوف سمجھا. جی ایک کیس ہے, میں باہر پیسہ کماتا تھا کلبز کے ساتھ, کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا, سب کو پتہ ہے. باہر آسٹریلیا میں میرے کانٹریکٹ ہے 3 سال, وہ پیسہ کما کے ایک فلیٹ لیتا ہوں باہر, جس کے اوپر میں 33% ٹیکس دیتا تھا جس پیسے کو کماتا تھا. اس فلیٹ کو میں بیچتا ہوں, میرے پاس ایویڈنس ہے کتنے کا فلیٹ لیا, بیچا, 20 سال کے بعد وہ پیسے کی منی ٹریل ہے, وہ پیسہ پاکستان لے آتا ہوں. نواز شریف پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس ملک میں پیسہ چوری کرتا ہے, کیونکہ اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں, دکھایا ہی نہیں. ابھی لنڈن کے فلیٹس کے پاس کدھر سے آیا پیسہ؟ قطری. اگر قطری اس کو لانا پڑا, اس کا مطلب ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس سورس آف انکم تھی. 4 ایون فیلڈ والے فلیٹس ہیں وہ بھی نہیں, اور بھی نکل آئے. وہ آج میں دیکھ رہی تھی ایٹن پلیس فلیٹس بھی, ایک پب بھی نکلا ہے, ایک شراب خانہ بھی نکلا ہے ان کا, وہ بھی نکلا ہے. اچھا, اور ابھی اور چیزیں نکلیں گی. ہل میٹل نکلا ہے, پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کی پراپرٹی ہے. آپ سوچیں یہ کہیں ڈکلیئرڈ نہیں تھا, ان کے پاس سورس آف انکم ہی نہیں کہ پیسہ کدھر سے لیا. پھر یہاں سے باہر منی لانڈرنگ کر کے لے کے گئے. میں باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آ رہا ہوں, پھر ان کو ٹیکس نہیں دیا, میں 33% ٹیکس دیتا تھا. تو یہ ایک فراڈ آدمی, کون مین نواز شریف کے فراڈ کو وہ کر رہا ہے جو ایک آدمی نے حلال کی کمائی کر کے پاکستان پیسہ لے آیا. ٹھیک ہے, تو یہ موازنہ نہیں بنتا آپ کہتے ہیں. اچھا, اب تھوڑا سا, کیونکہ I'm sure آپ نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے, پریس کانفرنسز میں بھی پہلے بھی کہا ہے کہ جناب یہ سازش جان بوجھ کے ایک لفظ بنا لیا ہے کہ جی ہمارے خلاف کانسپریسی ہے. ہر بار ان کے خلاف کانسپریسی پھر کیوں ہوتی ہے؟ آصف زرداری جن کے حوالے سے بڑی غلط لوگ باتیں بھی کرتے ہیں, کچھ صحیح بھی ہوں گی, لیکن انہوں نے بھی 5 سال گزار لیے, تو ان کے خلاف آ کے کیوں سازش ہو گئی؟ یہ کیونکہ یہ کانسپریسی کی پیداوار ہے. ان کو وہ چوسنی دی جنرل جلانی نے, پھر وہ جنرل ضیاء اس کو لے کے آیا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جنرل ضیاء کے بیٹے نے مجھے کال کیا, انہوں نے کہا کہ جناب وہ جنرل ضیاء آپ کو وزیر بنانا چاہتے ہیں. 1988 کی بات ہے, کیونکہ ان کے پاس لوگ ہی کوئی نہیں ہے, یعنی یہاں پولیٹیشین کرپٹ ہے. مجھے تب یاد ہے
ان کو اور نہیں ملا، نواز شریف کو لے آئے. نواز شریف نے جنیجو کو، جو کہ بڑا ایماندار آدمی تھا، اس کی کمر پہ چاقو مارا کانسپریسی کی. پھر اسامہ بن لادن سے پیسے لیے، بے نظیر کی وہ گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، نو کانفیڈنس موشن. پھر ISI سے پیسے لیے 99 میں اصغر خان کیس. اس کے بعد فاروق لغاری کے ساتھ مل کے انہوں نے بے نظیری گورنمنٹ گرائی 1996 کے اندر. ساری زندگی تو کانسپریسی یہ کرتے رہے ہیں. تو اس دفعہ پھر سے فوج کو جو انوالو کریں، کیونکہ جنرل ضیاء کا ذکر ہوا، تو ان کے اپنے بیٹے اعجاز الحق وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف باجوہ کا تو ابھی ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے، وہ کیسے جناب آ کے سازشیں کرنے لگ جائیں گے. اور مریم نواز نے ٹویٹ کی کہ اندھیری چلی گئی ہے، موسم اچھا ہو گیا ہے، تناور درخت بچ گئے ہیں. جب جنرل باجوہ آئے اور جب چیف جسٹس نئے آئے اور جب نئے آرمی چیف آئے، ISI چیف آئے، تو یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش، تو اس نے تو یہ کہا کہ ہمارے لوگ آ گئے ہیں. اصل تو اس کی ٹویٹ پڑھ لیں آپ. جی جی. تو پھر یہ سازش کیسے ہو گئی؟ اصل میں جو ان کی چوری، ان کی کرپشن چھپانے کے لیے ان کے ساتھ ملتا نہیں ہے، وہ سازش ہے. اب یہ JIT مٹھائیاں بانٹی تھیں کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا ان کو کنٹرول کر لیں گے. جب ان کے غلط کام کرنے کے لیے وہ مدد نہیں کر رہے تھے تو وہ سازش ہے. وہ جو SCCP چیئرمین حجازی نے ڈاکیومنٹس فوج کی ہیں، وہ سازش نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. جو IB نے جا کے حسین نواز کو جو مٹیریل ہیک کر کے کمپیوٹر JIT ممبرز کا، وہ سازش نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. یعنی غلط کام کر رہے ہیں ادارے، وہ ٹھیک ہے کیونکہ ان کے فائدے پہنچا رہے ہیں. جب ایمانداری سے کوئی کام کرے تو ان کے خلاف سازش ہے. لیکن وہ جو مین چیزیں جس پہ کہتے ہیں کہ اپنے کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس کی وجہ سے پھنس گئے، وہ انٹرویوز کرانا، وہ بھی کسی کی سازش تھی؟ یا وزیر اعظم صاحب نے جو پارلیمنٹ میں کہہ دیا تھا، جو قومی اسمبلی کے فلور پہ کہہ دیا تھا، وہ بھی سازش تھی؟ میں تو کہوں گا سعدیہ یہ اتنے بے شرم ہیں، کوئی شرم نہیں آتی، جھوٹ پہ جھوٹ پکڑے جاتے. سارے خاندان کے جھوٹ پکڑے گئے ہیں، سارے ٹبر کے جھوٹ پکڑے گئے ہیں. یعنی یہ میں تو آج ویسے شیخ رشید صاحب نے ایک بھی کہا، لیکن وہ انہوں نے کہا کلثوم بی بی کو مائنس کر کے. ہاں وہ بیچاری کلثوم، ان کو تو میں ان کے حوالے سے تو وہ JIT میں وہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی اہلیہ نے یہ بیان دیا تھا فلیٹس کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا شاید کلثوم کو پتہ ہی نہیں ہو. ہاں یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے. کلثوم بی بی نے سچ بولا تھا 1990 میں گارڈین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہاں ہمارے فلیٹس ہیں. جی. تو وہ اسے چھوڑے، سارا کا سارا باقی شہباز شریف، اس کے بیٹے نواز شریف، اس کے بچے سارے جھوٹ بول رہے ہیں. اسحاق ڈار، ولیدہ، یعنی سارے جھوٹے نکلے ہیں اور سازش ان کے خلاف ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے اب کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، اب آپ کو نیکسٹ سیاسی منظرنامہ بنتا ہوا کیا نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد؟ کتنا جلدی اول تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ سنا سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ جی ڈریگ نہ کیا جائے، جتنا جلدی آ جائے اتنا بہتر ہے. اور پھر الیکشنز کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ جلد ہو جائیں گے؟ کوئی بھی کسی میں بھی تھوڑی سی شرم اور حیا ہوتی، تھوڑی سی غیرت ہوتی، اب تک ریزائن کر چکا ہوتا، بہت پہلے ریزائن کر چکا ہوتا. لیکن کیونکہ ان کو پیسہ پیارا ہے اور عزت کم پیاری ہے، ان کو غیرت کو انہوں نے گھر سے باہر نکال دیا پیسے کی وجہ سے، یہ اپنے پیسے اور کرپشن بچانے کے لیے پوری کوشش کریں گے. لیکن یہ جو بھی کر لیں، اب نواز نے جانا ہے، جانا ابھی چلا جائے، نہیں تو ذلیل ہو کے جانا، آگے جانا ہے اس نے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کیا نون لیگ ایک پرائم منسٹر اس کو ریپلیس کرنے کے لیے لے کے آتی ہے یا نہیں، وہ نون لیگ نے اپنا آپ سوچنا ہے. اگر تو وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں ایز اے پارٹی، ان کو نیا پرائم منسٹر آنا چاہیے. 2017 میں ہی دیکھ رہے ہیں. اور اگر اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نون اب کیا کرتی ہے. اگر یہ کوئی جینوئن ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی تو اب تک ریپلیس کر چکی ہوتی، کیونکہ مارگریٹ تھیچر کو اس کی اپنی پارٹی نے ریپلیس کیا، ٹونی بلیئر کو اپنی پارٹی نے ریپلیس کیا. تو اگر تو یہ ریپلیس کر دیں تو پھر ان کی چانس ہے. لیکن اگر یہ نواز شریف کے ساتھ ڈوب گئے تو پھر الیکشن ہے. رائٹ. بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. That's all for tonight.